अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह आपको तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, जंगल में अंधेरे और वीरानियत की वजह से जिन्नात की रिहाइश होती है, क्योंकि जिन्नात अक्सर इन्हीं जगहों को अपना मस्कन बनाते हैं जहां इंसान की आमद-रफ्त बहुत कम होती है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में ऐसे बहुत से जंगलात मौजूद हैं जहां घने दरख्तों की वजह से दिन में भी अंधेरे का समा रहता है। ऐसे ही खौफनाक जंगल का एक बहुत ही हॉरर और खौफनाक वाक़या हमें जमील ने लाहौर से भेजा है। जमील का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम जमील है, मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। ये इन दिनों की बात है जब मैं एक हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम था। इन दिनों मैं सेकेंड ईयर का तालिब इल्म था। गर्मियों की छुट्टियां थी। हमारे स्कूल से एक ग्रुप स्टूडेंट को सर्वाइकल स्किल सिखाने के लिए कुमराट वैली और कलाम के बीच मौजूद एक इलाका जिसका नाम कटाई बांडा है, इसके करीब मौजूद जंगलात में लेकर जा रहा था। जिस स्टूडेंट को घर से इजाज़त मिली वो स्टूडेंट इस ग्रुप में जा सकते थे। मुझे तो ऐसी कैंपिंग का वैसे ही बहुत शौक़ था। ये एक हफ्ते की कैंपिंग थी जिसके अंदर जंगल में सर्वाइकल स्किल की ट्रेनिंग दी जानी थी कि कैसे हम खुद को जंगल में ज़िंदा रख सकते हैं जबकि हमारे पास बेहतर आलात भी मौजूद ना हो। मुझे तो घर से इजाज़त मिल गई। इस ग्रुप में ज़्यादातर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th और 10th के तालिब इल्म थे। 20 जून को हमारा ये ग्रुप लाहौर से रवाना हुआ। इस ग्रुप में हमारे एक सर्वाइकल स्किल्स सिखाने वाले सर और 6 इनके हेल्पर्स, 40 स्टूडेंट्स और एक बारिश बुज़ुर्ग शामिल थे। ना जाने वो बुज़ुर्ग कौन थे, हम इनको नहीं जानते थे, लेकिन इनका चेहरा बहुत ही नूरानी था। खैर, तकरीबन 13 घंटे के सफ़र के बाद हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। हम रात को 9 बजे लाहौर से निकले थे और सुबह 10 बजे हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। हमारे सर और इनके हेल्पर्स आर्मी से रिटायर्ड थे, लेकिन अभी भी इनकी फ़िटनेस कमाल की थी। जिस जगह हम पहुँचे थे ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। कुदरती नज़ारे बहुत ही दिलफरेब थे। हमारा ग्रुप बस से उतरा। कैंपिंग का काफ़ी सामान सर के साथ मौजूद हेल्पर्स ने उठा लिया, बाकी जो बचा वो हम स्टूडेंट्स ने उठा लिया। तकरीबन 1.5 घंटे की हाइकिंग के बाद हम एक बहुत ही घने लेकिन खूबसूरत जंगल में पहुंच गए। इसी जगह पर हमने अपना कैंप लगा लिया। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पाक आर्मी के ये रिटायर्ड जवान बहुत ट्रेंड थे। कैंप लगा के फारिग होते होते हमें शाम हो गई थी। हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। सर ने कहा कि अब तुम लोग आराम करो, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं और मेरा दोस्त तो लेटते ही सो गए। रात का खाना खाने के लिए हमें तकरीबन 10 बजे जगाया गया। खाने से फारिग होकर हम 2 दोस्त बातें करने में मसरूफ़ हो गए। खाना खाने के बाद बाकी सब लोग लेट कर सो गए थे, लेकिन हम दोनों ने अपनी नींद पूरी कर ली थी, तो हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी। रात का तकरीबन 1 बज गया था। मुझे वॉशरूम आया तो मैं उठकर वॉशरूम करने चला गया। हम एक पोर्टेबल वॉशरूम भी साथ लाए थे जो हमने कैंप के बाहर बराबर में फिट किया था। मैं अभी वॉशरूम में गया ही था कि मेरा एक दोस्त जो सो रहा था वो भी उठकर मेरे पीछे पीछे आ गया। इसने वॉशरूम का गेट बजाया और कहा, जल्दी बाहर आओ, मुझे बहुत तेज़ वॉशरूम आया है। मैंने कहा, यार 1 मिनट रुक जाओ, बस आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल अभी अभी आया हूँ। दोबारा इसने गेट नहीं बजाया। थोड़ी देर बाद मैं फारिग होकर बाहर निकला तो मेरा दोस्त बाहर मौजूद नहीं था। मैं कैंप में आया कि वो शायद कैंप में होगा तो इसको बताऊं कि मैं आ गया हूं, अब तुम चले जाओ, लेकिन वो कैंप में मौजूद नहीं था। जो दूसरा दोस्त मेरे साथ जाग रहा था, मैंने इससे पूछा कि यार वो अरशद उठकर बाहर आया था, वो कहाँ है, वापस नहीं आया क्या? इसने कहा, नहीं, वो वापस नहीं आया। हम दोनों इसको ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। अभी हम बाहर आए ही थे कि हमें दूर से काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ें आईं।
جیسے کوئی بہت بھاری چیز کسی درخت پر مار رہا ہو۔ یہ آواز بہت خطرناک اور خوفناک لگ رہی تھی۔ ہم دونوں بہت ڈر گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اندر آتے ہمیں اپنے دوست کی آواز آئی، جسے ڈھونڈنے ہم باہر آئے تھے۔ وہ ہم دونوں کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ اس کی آواز کافی دردناک تھی۔ یہ سنسان اور گھنے جنگل میں رات کے اس پہر، اس کی آواز ماحول کو بہت زیادہ خوفناک بنا رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آواز کہیں قریب سے ہی آ رہی ہے۔ ہم دونوں بے ساختہ اس کی آواز کی سمت چل پڑے۔ ہم اس کی آواز کی سمت چل رہے تھے، لیکن اس کی آواز مسلسل اسی فاصلے سے آ رہی تھی۔ ہم کافی دور آ گئے تھے۔ اب ہمیں ایسا لگنے لگا جیسے ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ آپ یقین جانیں ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ایک تو یہ جنگل بہت گھنا تھا اور رات بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ہم دونوں اپنے کیمپ سے کافی دور آ گئے تھے۔ جب ہم رکتے تو ہمارے پیچھے چلنے والی آواز بھی رک جاتی، اور جب ہم دوبارہ چلنا شروع کرتے تو ہمارے پیچھے پھر سے کوئی چلنے لگتا، لیکن ہمارا دوست ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ بس اس کی آواز ہی بار بار آئی جا رہی تھی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ واپس چلتے ہیں اور سر کو اٹھاتے ہیں۔ ہم دونوں یہ فیصلہ کر کے واپس پیچھے پلٹنے ہی والے تھے کہ ہمیں ایک دم سے سامنے ایک درخت کے ساتھ ہمارا دوست کھڑا ہوا نظر آ گیا۔ میں ایک ٹارچ ساتھ لایا تھا۔ بس اسی ٹارچ کی روشنی میں ہم اس اندھیرے جنگل میں چل رہے تھے۔ ٹارچ کی روشنی میں جب پہلی دفعہ مجھے اپنا دوست نظر آیا تو پہلے تو میں ایک دم سے ڈر گیا، پھر اچانک سے میں بول اٹھا کہ یہ کون ہے، اور پھر فوراً ہی میں اس کو پہچان گیا کہ یہ تو ہمارا دوست ہے۔ ہم دونوں فوراً بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے۔ وہ بہت عجیب طریقے سے درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو اس کی آنکھوں کے کالے ڈیلے اوپر کو چڑھے ہوئے تھے، اور اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی تھی، اور وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ بہت خوفناک آوازیں بھی نکال رہا تھا۔ ہم نے اس کو بہت ہلایا، آوازیں دی، لیکن وہ بالکل ہماری بات کا کوئی رسپانس نہیں کر رہا تھا، بس مسلسل خوفناک آوازیں نکالے جا رہا تھا۔ ہم دونوں بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ہم دونوں نے اسے اٹھایا اور کیمپ کی طرف چلنے لگے۔ وہ ہمیں کافی زیادہ بھاری بھی لگ رہا تھا۔ خیر، ہم دونوں بڑی مشکلوں سے اس کو لے کر کیمپ میں آ گئے۔ ہم نے سر کو اٹھایا کہ دیکھیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ سر نے جب ہمارے دوست کو دیکھا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ فوراً اٹھے اور ساتھ میں سوئے ہوئے بزرگ کو اٹھا لائے۔ سر نے ان بزرگ کو اٹھایا اور ہمارے پاس لے آئے۔ ہم نے اس بزرگ کو اپنے ساتھ گزرا سارا واقعہ بتایا۔ جب ان بزرگ نے ہمارے دوست کو دیکھا تو کہا کہ مجھے فوراً اس طرف لے چلو جہاں تمہیں یہ ملا تھا۔ خیر، ہم دونوں دوست، ہمارے سر اور ان کے 2 ہیلپرز اور وہ بزرگ دوبارہ اس درخت کی طرف چل دیے جہاں ہمیں یہ اپنا دوست ملا تھا۔ سر کے ہیلپرز نے ہمارے دوست کو اٹھایا ہوا تھا۔ ہم نے سر سے پوچھا کہ سر یہ بزرگ کون ہیں؟ سر نے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ ہم جنگل میں آ رہے تھے تو یہاں پر اکثر ایسے پر اسرار واقعات رونما ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہی میں ان بزرگ کو ساتھ لایا تھا۔ یہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں۔ سر کی باتیں سن کر ہم دونوں کافی ڈر گئے تھے، لیکن ہمیں حوصلہ تھا کیونکہ ہمارے ساتھ کافی لوگ اور وہ عالم بھی موجود تھے۔ ہم کافی آگے آ گئے تھے، لیکن جنگل میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ یہاں تو شاید سبھی درخت ایک جیسے لگ رہے تھے۔ میں نے سر سے کہا کہ سر، یہاں تو سارے ہی درخت ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ ہمیں یاد نہیں آ رہا کہ وہ ایگزیکٹ کون سی جگہ تھی، لیکن ہم تقریباً اتنی ہی دور آ گئے تھے۔ ان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تم سب یہیں رک جاؤ۔ عالم صاحب نے ہمارے گرد اپنی چھڑی سے ایک گول دائرہ بنایا اور کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم لوگ کچھ بھی دیکھو، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ تھوڑی دور عالم صاحب نے ہمارے دوست کو لٹایا اور خود اس کے پاس ہی کھڑے ہو گئے اور پڑھائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس سنسان جنگل میں چاروں طرف سے عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ آوازیں بہت زیادہ خوفناک تھیں۔ آوازوں کے ساتھ ہی ہمیں کافی لمبے لمبے اور کالے کالے ہیولے عالم صاحب کے گرد گھومتے ہوئے دکھائی دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا دوست جو زمین پر گرا ہوا تھا وہ اڑتا ہوا زمین سے تقریباً 5 یا 6 فٹ ہوا میں اوپر اٹھ گیا۔ اس کی شکل بہت زیادہ خوفناک ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ سفیدی مائل نیلا ہو گیا تھا جیسے کسی مردے کا۔ جب اس کی جان نکلے ہوئے کافی ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ سرد خانے میں رکھا ہوتا ہے تو جیسے اس کا چہرہ تھا ویسے ہی ہمارے دوست کا
چہرہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھیں، ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں دوست بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ سر نے ہم دونوں کو پکڑا ہوا تھا، جانے وہ بھی ڈر رہے تھے یا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن ہماری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ عالم صاحب نے کافی پر اعتماد آواز میں کہا، تم اس بچے پر کیوں حاوی ہوئے ہو؟ اس بچے کو چھوڑ دو۔ ہمارے دوست کے منہ سے بہت زیادہ گرجدار اور بھاری اور خوفناک آواز نکلی، اس نے ہمارے گھر میں پیشاب کر کے گندگی کی ہے، اس کو اس کی حرکت کی سزا ملی ہے۔ عالم صاحب نے کہا کہ اس بچے کو نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارا گھر ہے، وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں، اس بچے کو معاف کر دو۔ عالم صاحب کے یہ کہنے پر تھوڑی دیر بالکل خاموشی ہو گئی۔ عالم صاحب جنات سے باتیں کر رہے تھے اور وہ جنات ہمارے دوست کے ذریعے جواب دے رہے تھے۔ یہ سب اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا تو خوف کی وجہ سے برا حال تھا۔ وہ لمبے لمبے کالے ہیولے مسلسل کبھی عالم صاحب کے گرد گھوم رہے تھے اور کبھی ہمارے گرد۔ عالم صاحب نے جو دائرہ کھینچا تھا اس کے اندر نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ اس کے باہر گھوم رہے تھے۔ وہ لمبے لمبے دھوئیں نما ہیولے مسلسل ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے اور ایک عجیب سی خوفناک آواز ہمارے ارد گرد مسلسل آ رہی تھی، اور ان لمبے لمبے دھوئیں نما ہیولوں میں بار بار عجیب سی خوفناک شکلیں رونما ہو رہی تھیں اور بار بار غائب ہو رہی تھیں۔ آپ یقین جانیں یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک ترین لمحہ تھا۔ میرے اوپر اس دنیا کے بہت سے پر اسرار راز کھل رہے تھے۔ بالآخر تھوڑی دیر بعد خاموشی کے بعد ایک گرجدار آواز آئی، ہم اس بچے کو معاف کرتے ہیں، لیکن فوراً سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ۔ عالم صاحب نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، لیکن ابھی بہت زیادہ رات ہو رہی ہے، ہمیں صبح تک کا ٹائم دے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ صبح ہوتے ہی ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ عالم صاحب کے یہ کہنے کے بعد خاموشی ہو گئی اور پھر کچھ تھوڑی دیر بعد گرجدار آواز آئی، ٹھیک ہے۔ ہمارا دوست ابھی بھی مسلسل ہوا میں ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک گرجدار آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ہمارا دوست ایک دم سے زمین پر گر گیا۔ عالم صاحب نے فوراً ہماری دوست کو اٹھایا اور ہم سے کہا کہ یہاں سے فوراً واپس چلو۔ ہم جلدی جلدی واپس اپنے کیمپ میں آ گئے۔ مجھے اور میرے دوست کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے ہم نے یہ رات گزاری، صبح ہوتے ہی ہم فوراً اس جنگل سے باہر آ گئے۔ باقی کسی اسٹوڈنٹ کو یہ رات والا واقعہ نہیں سنایا گیا۔ ان سے بس اتنا کہا گیا کہ 2 اسٹوڈنٹس یعنی میری اور میرے دوست دونوں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے اب کیمپنگ کسی آبادی والی جگہ پر کی جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا کیمپ ایسی جگہ لگا جہاں سے جنگل کافی دور تھا، یہاں آبادی بھی زیادہ قریب تھی۔ خیر، اس واقعہ کے بعد میں نے اور میرے دوست نے بڑی مشکل سے وہ ہفتہ گزارا۔ 3-4 دن تو ہم دونوں دوستوں کو ڈر کے مارے کافی بخار رہا۔ عالم صاحب روز ہم پر دم کیا کرتے تھے۔ اس واقعہ نے میری زندگی پر بہت گہرے اثرات چھوڑے تھے۔ وہ سارے واقعات آج بھی میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح موجود ہے۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ جنگل یا کسی بیابان جگہ پر کبھی بھی بیٹھ کر یورین پاس نہ کیا کریں، نہ جانے کیا پتہ وہاں پر کس مخلوق کا بسیرا ہو۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک اور ناقابل فراموش واقعہ رونما ہوا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔